22 फरवरी 1983। मैं महरीन। आज मैं बहुत उदास हूँ। आज असवद तालीम के सिलसिले में बाहर चला गया है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँगी। सिर्फ वही था जो मेरी बात गौर से सुनता था, जो मुझे बिल्कुल ठीक मशवरे दिया करता था, जो मुझसे हमदर्दी करता था मगर मुझ पर तरस नहीं खाता था। और तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे उसकी तरह समझता हो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है जैसे वो मेरे बारे में बिना बताए सब जानता है। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों उदास हूँ। मुझे लगता है जैसे उसे सब पता है। और अब से नहीं, शुरू से ही मुझे उसके बारे में यूं ही लगता था। मुझे याद है बचपन में मैं उससे बहुत डरती थी, अपने सारे कज़न्स की तरह, क्योंकि उसके जिस्म पे बहुत महंगे कपड़े होते थे। वो बहुत खूबसूरत था, मेरे सब कज़न्स की तरह। और मैं तो बहुत बुरी सी होती थी। अम्मी हमेशा बचे हुए कपड़ों के टुकड़े जोड़कर अपनी तरफ से बहुत डिज़ाइनिंग कर कर मेरी फ़्रॉक बनाती थी, मगर वो फ़्रॉक मेरे कज़न्स के कपड़ों के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे यूँ लगता था जैसे इस फ़्रॉक के हर कोने में लिखा हो कि मैं बचा हुआ कपड़ा हूँ। अम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो मेरे लिए अच्छा जूता ही खरीद लें, ऐसा जलती बुझती लाइटों वाला, जैसे असवद और मेरी कज़न्स पहनती थी। वो तो बस मेरे लिए 5 रुपए वाली चप्पल ही खरीद सकती थी, पर अम्मी के पास तो अपने लिए जूता खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मैं ज़िद भी नहीं करती थी। जब भी नानी के घर जाना होता, अम्मी मेरे बालों को अच्छी तरह कपड़े धोने वाले साबुन से धोती और फिर छोटी सी चुटिया बना देती। जब हम नानी के घर आते तो अपने कज़न्स के खिले हुए चमकदार खुशबू से महकते हुए बालों को देखकर मैं सोचती कि अम्मी मेरे बालों को शैम्पू से क्यों नहीं धोती, इसीलिए ये ज़्यादा बुरे लगते हैं। मुझे कभी भी नानी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे वो हमसे बहुत बरतर थे, माली लिहाज से भी और शक्ल सूरत के एतबार से भी। फिर किसी को हमारी ज़्यादा परवाह भी नहीं होती थी। अम्मी से तो फिर भी कोई बात कर लेता था, मगर मुझे तो सब नज़रअंदाज करते थे। तब मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। बस मैं ये सुनती रहती थी कि अम्मी, नानी, मामू, मुमानी सबके सामने मेरे बाप की शिकायतें करती रहती हैं। फिर कई बार वो रोना शुरू हो जाती थी। तब मुझे बहुत डर लगता था कहीं वो सब मिलकर मुझे मार नहीं दें, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी को तंग करते थे। मेरा दिल चाहता मैं अम्मी से कहूँ वो अब्बू की बात ना किया करें, वो इस तरह ना रोएं। मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है। सब बच्चे क्या सोचते होंगे, मेरे अब्बू कैसे हैं। मगर मुझे ये सब कहना नहीं आता था, मैं बस सोच सकती थी। मैं जब भी वहाँ जाती अम्मी से चिपक कर बैठी रहती। नानी मुझे बिस्किट या मिठाई का एक टुकड़ा दे देती, जो वापसी तक मेरे हाथों में ही दबा रहता। मेरी समझ में ही नहीं आता मैं उसे कैसे खाऊं, या शायद मैं कमरे में रखी हुई चीज़ों को देखने में इतनी मगन होती कि मेरा ध्यान खाने पर जाता ही नहीं था। कभी कभी अम्मी कहती कि मैं जाकर बच्चों के साथ खेलूं, तो मैं और भी उनके साथ चिपक जाती। मुझे इन बच्चों से बहुत डर लगता था, वो मेरे जैसे नहीं थे ना, इसलिए। फिर हम एक बार नानी के घर गए तो वहाँ एक औरत बैठी थी, बिल्कुल अम्मी जैसी, पर उनके कपड़े बहुत खूबसूरत थे। उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहना हुआ था। अम्मी ने बताया वो इफ़ी खाला है, वो मुल्क से बाहर रहती थी, अब पाकिस्तान आ गई है। इफ़ी खाला ने अम्मी से गले मिलने के बाद मुझे गोद में उठाया, बहुत बार मेरा मुंह चूमा। पहले मुझे डर लगा, पहली बार किसी ने मेरा मुंह चूमा था और मुझे गोद में भी उठाया था, हालांकि मुझ पे किसी को प्यार नहीं आता था। वो मुझे इसी तरह गोद में लिए बैठी रही। फिर एक बहुत प्यारा सा बच्चा कमरे में आया। इफ़ी खाला ने उससे मेरा तारुफ करवाया। ये असवद है, मेरा बेटा, क्लास 2 में पढ़ता है। और असवद, ये महरीन है, तुम्हारी हबीबा खाला की बेटी। असवद ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मगर इफ़ी खाला ने मेरा हाथ पकड़कर आगे कर दिया। उसका हाथ इतना सफ़ेद और नर्म था और मेरा इतना सांवला और पतला सा। इफ़ी खाला ने मुझे नीचे उतारते हुए कहा, असवद, इसे साथ ले जाओ और जाकर खेलो। असवद ने बिला तामुल मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर लॉन में ले गया। मैं किसी मामूल की तरह उसके साथ बाहर आ गई। बड़े मामू की बेटी आलिया ने मुझे देखकर कहा था, अब तुम महरीन को खेलने के लिए ले आए हो, मगर टीम तो पूरी है।
میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے کبھی نہیں کھیلتی تھی، عالیہ نے کہا، اور میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے نہیں کھیلنا، مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ تم کھیلو گی نہیں تو کھیلنا کیسے آئے گا؟ ایسے کیسے؟ اس نے مجھے کہا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد وہ مجھے بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ وفی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے، چاکلیٹس اور سویٹس بھی دی تھی۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا تھا ہی نہیں، اور جو کھلونے تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں آنے جانے والوں کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی۔ وفی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب شاید میں 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پہ ڈال کے لائے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے، پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ میری دادی، پھپھو، چچا، امی سب دھاڑے مار کے رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی۔ وہ عام طور پہ نشے میں ہوتے تھے۔ جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے۔ جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے تھے یا گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ان کا پیار بس یہ تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ کھاتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ میں اس پر ہی بہت خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن جب وہ لڑتے یا نشہ کر کے لیٹے ہوتے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتا تھا کہ وہ نالی میں گر کے مرے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے۔ وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، اور کیچڑ کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوتی، اور سب لوگ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے، خدا ایسی موت سے بچائے۔ میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ ننیال والے آئیں گے تو وہ ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے، وہ کتنے گندے ہیں۔ میری کزنز میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے ہی رہی، میں وہیں سو گئی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو زیادہ لوگ نہیں تھے، اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں پھر بھی انہیں ان کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا۔ 1 ماہ بعد امی لے کر مجھے ننیال میں آ گئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ ان سب سے کئی دنوں تک جب سب ابو کا ذکر کرتے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا، نانی میری امی سے اکثر کہتی تھی، شکر کرو اللہ نے جان چھڑوا دی، ایسے شوہر کا نہ ہونے سے بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا میں بھی کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ ننیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنے کزنس کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا۔ یہاں میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ کے بعد ایک دن امی مجھے لے کر افی خالہ کے گھر گئی۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ افی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہو گئی۔ وہاں ایسی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ افی خالہ نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، تبھی اسود اندر آ گیا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تمہیں اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کھیلو اس کے ساتھ، اور فریج سے اسے چاکلیٹ نکال کر بھی دو، انہوں نے اسود سے کہا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی، وی سی آر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پہ بھاگتے ہوئے ٹرٹلز کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ تمہیں گیم کھیلنا آتا ہے؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دیر خاموشی سے گیم کھیلتا رہا۔ میں کنٹرولر پہ حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔
تم کھیلو، یہ ذرا اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی، نہیں مجھے کھیلنا نہیں آتا، اور میں خوفزدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم نہ خراب ہو جائے۔ ارے بہت آسان ہے، یہ ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرولر پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ میں کچھ دیر تک ڈری ڈری رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پہ نمبر بڑھ رہے تھے، میں مسکرا رہی تھی۔ شاید بہت عرصے کے بعد میں مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا۔ وہ مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے کنٹرولر مجھے دے دیا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر مجھے ہدایات دینے لگا۔ میں اس کی ہدایات کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ایک ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ گیا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار، بے معنی، مگر وہ اس طرح سن رہا تھا جیسے وہ بہت کام کی باتیں ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پہ میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا، امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا، کہتا تمہیں کھیلنے کے لیے لے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ مگر وہ جب بھی آتا کبھی اپنا کوئی کھلونا واپس لے کے نہیں جاتا، کہتا میں نے اور لے لیا ہے، اب وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی۔ وہ جب بھی ننیال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا۔ اگر کوئی اور مجھے کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے سٹارز دکھاتی تو وہ خود بھی جیب میں رکھے ہوئے پینسل پہ سٹارز بنا دیتا۔ ٹیچر کے ریمارکس کے نیچے وہ اپنے ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کے کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کے وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے، اور مجھے بہت فخر ہوتا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا۔ اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی، اور مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی بہت پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اسے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی، کیونکہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بہت بہادر اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور میں ظاہر کرتی تھی کہ میں ایسے ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھیں، مگر پھر بھی ہفتے میں ایک بار تو ہم مل ہی لیتے تھے۔ کبھی وہ یہاں آ جاتا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی، کبھی وہ فون کر لیتا تھا۔ اب ہم کھلونے سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ اپنے پلانز بناتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ، اور اس سے اگلے سال یہ، اس کے بعد اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پہ رشک آتا تھا۔ اسے ہر بات کا پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔